नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है रमज़ान शरीफ में कुरान पाक का पढ़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक एक साल में ख़त्म करना फ़र्ज़ फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी रमज़ान मुबारक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा 2 दफ़ा कुरान पाक का दौरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए ज़रा गौर फरमाइए। कुरान पाक की सूरत आला की 7 आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमा रहा है, सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। ऐ हबीबे मुकर्रम, हम आपको खुद ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे मगर जो अल्लाह चाहे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद तो खुद खुदा है। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुक़द्दस में कुरान पाक थमा कर इस दुनिया फ़ानी में आपको भेजा। आपका सीना अक़दस मार्फत इलाही का ख़ज़ीना है। अल्लाह ताला ने आपके सीना में कुरान पाक को जज़ब फरमा कर भेजा है। आपका सीना गुलाब से खुला सीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा 2 दफ़ा कुरान पाक का दौरा फरमाना हमारे लिए वाजिबुल इत्तिबा और नमूना कमाल है। तो कुरान पाक रमज़ान मुबारक में पूरा करना फ़र्ज़ भी हुआ और सुन्नत भी हुआ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आपने पढ़ा। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक मुकम्मल तौर पे पढ़ा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा पढ़ा, दौरा आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा किया। इसी तरह जब मुसलमान रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला के अर्श के करीब एक मुकाम है जो नूर का मुकाम है, जिसका नाम ख़त्मीरतुल क़ुदस है। वहाँ से मलाइका अल्लाह से इजाज़त लेकर इस दुनिया फ़ानी में आ जाते हैं और रोज़ादारों के साथ कुरान पाक का दौरा करते हैं। यानी इंसान रोज़ादार जो है वो भी फ़रिश्तों के हमरा दौरा कुरान करता है। रोज़ादार और सब मुसलमान उम्मती कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो एक एक बंदे के इर्द गिर्द अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ता जो है वो फाइज फरमा देता है। पता चला कि मुसलमान भी रोज़ादार भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी दौरा कुरान जो है वो फरिश्तों के हमरा करते हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सुफ़ियान सौरी सहाबाए किराम थे। रमज़ान मुबारक में वो 60 कुरान पाक ख़त्म कर देते। 30 कुरान पाक सुबह पढ़ते और 30 कुरान पाक रात को पढ़ते। बाकी विर्द वज़ाइफ जो थे वो छोड़ देते और कुरान पाक में दिल लगा लेते। इतना कुरान पाक मोहब्बत से पढ़ते। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए इब्ने मसऊद, ज़रा तुम कुरान पाक पढ़ो, ये आयत मुक़द्दस तुम पढ़ो और मैं सुनता हूँ। तो हज़रत इब्ने मसऊद अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आप पर कुरान पाक नाज़िल हुआ है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने पढ़ूँ? आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। आपने फरमाया, नहीं, मेरा आज दिल चाहता है कि आप पढ़ें और मैं सुनूँ। इसका मतलब दूसरों से सुनना भी सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब वो हज़रत इब्ने मसऊद पढ़ने लगे इस आयत को जो मैं अभी बयान करती हूँ, तो आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए, आंसुओं की झड़ी लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोना इसलिए था कि आपने इस आयत मुक़द्दस को बड़ा ही समझ लिया था कि इसका तर्जुमा क्या है और ये क्या माना रखती है। वो आयत मुक़द्दस ये थी, फ़कैफ़ा इज़ जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम लाएंगे, या रसूलल्लाह, जब हम लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाही देने वाला, वजि'ना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपको इन सब पर गवाह बनाएंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस ज़िम्मेदारी पे फ़िक्र हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1 लाख कई हज़ार पैगम्बर
یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور پھر ان کی امتوں کی بھی گواہی دینی ہے۔ اس گواہی دینے پہ آپ کو فکر ہوا کہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا بڑا فکر جو تھا، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے۔ آپ کو اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ اے اللہ میری امت جو ہے وہ گناہوں سے بری کر دے، میں اپنی امت کی گواہی کیسے دوں گا، میری امت مجھے بہت ہی پیاری ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں، شفاعت عظمیٰ کا آپ حق رکھتے ہیں، آپ جو ہیں وہ پاک اور صاف ہیں۔ انبیاء کرام تو سارے ہی معصوم ہوتے ہیں، اور پھر تمام انبیاء کرام کے جو سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو ہیں ہی ہر گناہ سے پاک۔ تو ان کو رونا اس بات پہ آ رہا تھا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اپنی امت کی فکر ہوئی ہے۔ اور پھر اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گواہی دینی ہے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں بی بی آمنہ کی گود اطہر میں ابھی تشریف فرما ہوئے نہیں تھے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی قربت میں اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی حالت میں تھے۔ تو اس کا مطلب نور کی حالت میں ہی آپ پوری کائنات کا آسمان بالا سے لے کے زمین اور زمین پہ اور زمین کی پستیوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں مشاہدہ فرما رہے ہیں، کیونکہ سورۃ احزاب جو ہے اس کی 45 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات کا پتہ چلا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی یاد کی، ابھی تو پیدائش ہی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ مقدس میں اپنا سر مقدس رکھا اور اللہ سے عرض کی یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک پر بلایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مکالمے کے حساب سے تشہد جو تھی وہ پڑھی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سلام کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور اللہ سے ڈیمانڈ کی ہے، مانگا ہے، اللہ تو نے مجھے سلام کیا ہے، اس طرح میری امت کو بھی سلام دے دے۔ تو اس وقت بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یعنی امت کے لیے اس وقت بھی سلامتی مانگی، یعنی پیدائش میں بھی نہیں بھولے، معراج میں بھی نہیں بھولے، اور پھر شبان ہوئی تو شبان کے ماہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ مقدس کو اتنا دراز کرتے کہ 2 رکعت نماز نیت فرمائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے قیام کو اتنا شارٹ کیا، یعنی سورت الحمد شریف، سورت فاتحہ کے بعد چھوٹی سی سورت پڑھی، اور سجدہ کو آدھی رات تک آپ نے پہلی رکعت کے سجدہ کو پورا کیا، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے سجدہ کو آپ نے فجر تک پورا کیا، اور سجدہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے یہ دعا مانگتے رہے۔ آپ کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا، نہ پیدائش میں بھولے، نہ معراج میں بھولے، نہ شبان میں بھول رہے ہیں، آپ یوں دعا مانگ رہے تھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اس طرح آپ دعائیں مانگتے تھے اپنی امت کے لیے، آپ کو اتنا امت کا فکر تھا، آپ کا رونا اسی لیے تھا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میں نے امت کی گواہی دینی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے لاڈلے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات آپ کی زبان اطہر سے یہی لفظ سنا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ دعا جو تھی وہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی اپنی امت کی مغفرت کے لیے پڑھتے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی دعا کرتا رہا، یعنی امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ ان کی جو تھی وہ مغفرت کی دعائیں فرماتے رہتے تھے۔ اسی طرح
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا، جب آخری عشرہ آتا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تیمم مقدس کو گانٹھ دے دیتے اور بستر مقدس رول کر کے باندھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، نہ خود سوتے نہ ہمیں سونے دیتے، ہمیں بھی تنبیہ کرتے کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھو اور خود بھی پڑھتے، اور ہمیں اس بات کی تنبیہ فرماتے کہ یوں دعا مانگ لو، یہ رحمت کا مہینہ جو ہے اس میں سارے گناہ امت کے معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ دعا جو تھی وہ یہ تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی مجھے سے مراد کہ آپ اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے تھے اور دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی مانگو، یعنی ہر بندہ اپنے لیے دعا ضرور مانگے۔ اسی طرح اس آیت پہ آپ نے ذمہ داری سمجھا ہے کہ میں نے ساری امتوں کی گواہی دینی ہے، میں نے اپنی امت کی گواہی دینی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو خوب غور سے پڑھو۔ حضرت علامہ اقبال کا شعر بولتی ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یعنی کہ یہ حقیقت جو بات ہے وہ ہنسی مذاق بہودہ گوئی باتوں میں ٹائم دے رہے ہیں، قرآن پاک کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، تو دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا تبھی پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک پہ پوری عبوری رکھتے ہوں گے، اس کے قوانین جانتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو مانیں گے، محبت سے پڑھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی 41 آیت کو پڑھا اور یہ اپنی ذمہ داری کو یعنی کہ لیا کہ میں نے گواہی ساری دینی ہے، آپ کو اتنا فکر ہوا اور پھر امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں، اسی لیے مانگی ہیں کہ آپ کو اس آیت مقدس کی سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ تو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں ہم نے سجدہ دینا ہے، کہاں ہم نے دعا مانگنی ہے، کہاں ہم نے بخشش کی طلب کرنی ہے، کہاں ہم نے استغفر اللہ کہنا ہے، کہاں ہم نے دین دنیا کی بھلائی مانگنی ہے، کہاں ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہمیں کچھ پتہ چلے گا تو ہم وہاں روئیں گے یا شکر کریں گے یا سجدہ کریں گے یا بخشش مانگیں گے۔ جب بات کا ہی پتہ نہیں ہے تو ہم کیا مانگیں گے؟ اس لیے ہمیں قرآن پاک بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو نغمگی والی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہاں نغمہ نہیں لینا، گانا نہیں لینا، یہ قرآن پاک کا اپنا ہی ایک پیارا سا لہجہ ہے، سر ہے، اور وہ اس وقت آئے گا جب ہم تجوید کے ساتھ قراءت کریں گے۔ جب ہم صاف اور ستھرا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کا لہجہ اور اس کی خوبصورتی الفاظ کی خود بخود آ جاتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو بغور سن لو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی واقفیت دے دی ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، جو لوگ خوبصورت آواز سے پڑھتے ہوں گے، موسیقی کو چھوڑتے ہوں گے، ڈھول ڈھمکے کو چھوڑتے ہوں گے، جو لوگ ایسی توجہ نہیں دیں گے اور صرف قرآن پاک کے قوانین کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھیں گے، صاف ستھرا پڑھیں گے، خوبصورت آواز سے پڑھیں گے، موسیقی کو چھوڑا ہوا ہوگا، ان کے لیے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ یہ ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے اور موسیقی چھوڑنے والے لوگوں کا گروپ ایک علیحدہ سے بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، تجھے میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ایک خوبصورت آواز دی ہے، آپ کو دنیا جہان سے میں نے خوبصورت آواز دی ہے، آئیے آپ اپنی خوبصورت آواز سے ان موسیقی چھوڑنے والوں کے لیے اور خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے آپ تلاوت فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ زبور ہے، وہ زبور کی تلاوت فرمائیں گے۔ وہ خوبصورت پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی زبور کی کتاب کی تلاوت سن کے کیا ان کی کیفیت ہوگی، کتنا سرور ہوگا، کتنی لذت ہوگی، بڑے خوش ہوں گے، ان پہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے لوگو میں تمہیں اور بھی خوش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تو نے اچھا قرآن پاک پڑھ کے مجھے خوش کیا تھا۔ اب میرا لاڈلا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد جس کی تم امت ہو، ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اب وہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو سرور اور کیفیت طاری ہو جائے گی، لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ابھی اور بھی تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھا اور موسیقی کو چھوڑا، دنیا کی ان سر کو چھوڑ دیا اور جو میں نے سر دی تھی اس کو پکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں، میں سورۃ انعام کی تلاوت کروں گا اور
اس وقت وہ تلاوت قرآن پاک کا لذت اور سرور جو ہوگا وہ اس قرآن پاک پڑھنے والے گروپ پر 40 برس تک طاری رہے گا۔ اب غور کریں کہ حشر کا میدان 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور پھر جو 40 سال کا کتنا عرصہ ہوگا کہ اتنی دیر تک لوگ جو ہیں وہ سرور اور کیفیت اور اتنی وہ نور کے سمندر میں وہ جذب ہو جائیں گے، اور یعنی وہاں نور کے سمندر میں غوطہ زن رہیں گے، اتنی ان پہ اچھی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ ہے قرآن پاک اچھا پڑھنے والوں کے لیے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ہمیں اچھا اور صاف ستھرا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ہم نشینی ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اسی طرح سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کو یوں پڑھیے، القرآن وکأنہ علیک انزل، جیسے یہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے، یعنی ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر پریزنٹ ہو کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث شریف سنیے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، یہ قرآن پاک بے شک غم کے ساتھ نازل ہوا، یہ قرآن پاک غم کے ساتھ نازل ہوا۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر دل سخت ہونے کے باعث رو نہ سکو، فَتَبَاكُوا، تم کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، یعنی اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل کو موم کر کے پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی یہ بھی ہے، قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زُيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِهِمْ، قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی گنگناہٹ پیدا کر کے پڑھو، خوبصورت آواز سے پڑھو۔ حدیث نبوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ لاڈلے حبیب نے فرمایا، افضل العبادتی تلاوت القرآن، عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بولی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے۔ اگلی حدیث شریف، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ خوبصورت قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھایا، آپ نے اللہ سے پڑھا اور امت کو پڑھایا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی، تم مجھ سے قرآن سیکھ کر دوسروں کو پہنچاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ولو آیتن، خواہ ایک ہی آیت ہو، خواہ ایک ہی آیت ہو، آپ کو جو آتی ہے دوسروں تک ضرور پہنچا دو۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم قرآن پاک کے لیے محنت نہیں کرتے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچانے کے علاوہ ہم اپنے آپ کو خود اتنا صاف ستھرا کریں، اتنے دھن میں لگ جائیں، اتنی محنت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ خوش ہو جائیں اور وہ اچھے طریقے سے ہماری گواہی دیں، خوش ہو کے ہماری گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن، اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اے بندے، تو یہاں اپنا ذمیہ کام جو لے کے آیا ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں دیتا، اور دنیا کے دھندوں میں پھنس گیا ہے، تو دنیا کی آرائشوں سے نکل جا، مناسب ان آرائشوں میں گم ہو، کیونکہ تاکید فرمائی گئی ہے سورہ یاسین کی 17 آیت مقدس میں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور واضح طور پر پیغام دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے، یہ کام ہم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مناسب اپنی زندگی دنیاوی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، لیکن ہم دین کے لیے زیادہ ٹائم دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ محمد کی 24 آیت مقدس میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اگر تالے لگ جائیں تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر دل ہی انسان کا بند ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، اسے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو اس کے اندر بے شک جتنی مرضی کو اس کے پاس تلاوت ہوتی رہے اسے فیض نہیں دے گی، اس کے اندر اترے گی نہیں۔ اس لیے انسان کو قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے، اپنے دلوں کے تالے کھولنے چاہیے، پریزنٹ ہو کے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور فکر سے رو کے گڑگڑا کے عاجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ سعد کی 29 آیت مقدس بھی فرما رہی ہے، کتاب انزلنہ الیک مبارک، یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ دانش مند لوگ یعنی عقل مند لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں،
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک اتنا واضح مار رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہر آیت کی طرف۔ آگے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اپنے انعام سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرہ، جو شخص قرآن پاک میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، دنیا میں وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، الکرام البررتی، جو معزز اور بزرگ فرشتے ہوتے ہیں، جو صاف اور ستھرا قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ والذین یقرؤون القرآن ویتتعاطون فیہ، قرآن کے ماہر فرشتوں کی مجلس اور ہم نشینی ملے گی۔ قرآن پاک کے ماہر کو فرشتوں کی مجلس اور ہم نشینی ملے گی۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اور ان کا مسکن بھی ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ادھر مجلس بھی اچھے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگی، ہم نشینیاں بھی فرشتوں اچھے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گی، اور پھر ان کی رہائشیں بھی ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گی جو اچھا قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن پاک میں ماہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، قرآن سے خالی سینہ ویران گھر کی مثال ہے۔ کچھ تو انسان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی زبانی یاد کر کے یہ سینہ جو ہے اس کو آباد کر لینا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑو نہیں، اپنے سینوں کو قرآن پاک سے روشن کر لیجئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دفعہ فرمایا ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پہ لعنت ڈالتا ہے کہ دوڑ جاؤ میرے قریب نہ آؤ۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک اچھا پڑھنا چاہیے۔ جو غلط پڑھتے ہیں تو قرآن خود نفرت کرتا ہے کہ مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، مجھے نہ پڑھو، اگر آپ درست پڑھو گے تو میرے قریب آ جاؤ، ورنہ لعنت یعنی دور ہو جاؤ۔ دیکھیے قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا نور کا دسترخوان ہے اور مسلمان اس کے مہمان ہیں، اور فرمایا اللہ رسول اس کا میزبان ہے، خدا کتنا مہربان ہے۔ تو جس کی یہ اتنا پاک قرآن اچھا ہے، اس کو ستھرا اور شوق سے پڑھنا چاہیے، خوبصورت آوازوں سے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، القرآن، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، نہیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کا مطلب کہ ہر حروف کے اوپر اس کے تجوید کے قوانین جتنے بھی ہیں ہر حروف کے اوپر اپلائی کر کے سوچ کے سمجھ کے پھر اس کو ادا کرو، یعنی اپنا تلفظ درست کرو۔ اس کا مطلب ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اسی طرح یہ بات بھی فرمائی گئی ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس لیے کہ شان یہ ہے اس قرآن کو اللہ نے اس تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ عَلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی طرح تجوید ہی کے ساتھ اس خدا نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو پھر تجوید سے پڑھنا چاہیے قرآن پاک، تبھی تو ہمیں کسی بات کی سمجھ آئے گی۔ ہم جب تلفظ درست کریں گے تو ہمارا مطلب ہوگا، معنی ہوگا، وہ ایک صحیح اور صاف ستھرا درست ہمیں اخذ ہوگا اور سمجھ آئے گی۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، اور قرآن پاک کا زیور خوش آوازی ہے، اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک آیت کا ثواب نہ ہوگا، 1000 آیت مقدس کا ثواب ہوگا۔ تو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ شعر بولتی ہوں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کیا حضرت علامہ اقبال فرما کر گئے ہیں۔ اس لیے سورۃ آل عمران کے ساتھ آیت مقدس بھی فرما رہی ہے وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں راسخون بنائے، اللہ ہمیں علم میں پختگی عطا فرمائے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی 185 آیت مقدس بھی فرما رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ قرآن پاک کو بہت محبت سے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اتنا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لوگوں ایسے ہو جاؤ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔
اتنی محنت کرو، قرآن پاک ستھرا پڑھو، تاکہ ہم رمضان المبارک میں بھی اور پوری زندگی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے اپنے دامن مراد بھر لیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، فخر ہونا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں، ہم قرآن پاک ستھرا پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تجوید میں کم از کم تجوید کے ساتھ قراءت کرنا۔ تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاف اور ستھرا پڑھنا، قراءت یعنی اس کو پڑھنا، صاف ستھرا پڑھنا۔ تو تجوید کا مطلب ہے صاف اور ستھرا قراءت پڑھنا۔ تجوید کے ساتھ قراءت کرنا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے انسان کو کہ حروف ہجا اور خارج، حرکات اور الف حمزہ، حروف لین، حروف نظائر مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: حروف حلقی، حروف اخفاء، قلقلہ، غنہ، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، حروف تفخیم یعنی مستعلیہ اور موٹے الفاظ، حروف اقلاب، اسم جلالت، اللہم کا بیان، میم ساکن کے قاعدے، 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ، وصل اور فصل کا بیان، لہن جلی، لہن خفی، نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے، مفخم یعنی پر پڑھنا را کو، اور را ترقیق یعنی باریک پڑھنا، لام الف لا کے الف کا بیان، سین اور صاد کا بیان، اور پھر حروف شمسیہ، حروف قمریہ، دانتوں کے اقسام، لسان یعنی نوک زبان کا بیان، اطراف زبان کا بیان یعنی زبان کی کروٹوں کا بیان، مدات، وقف، سکتہ، درجات تلاوت، اعراب، عامل، اسی طرح یہ یعنی درجات تلاوت۔ اتنا تو کم از کم انسان کو آنا چاہیے تاکہ ہم تجوید جو ہے اس کے ساتھ قرآن پاک درست پڑھ سکیں اور اپنی جو بات ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح کر سکیں۔ اور اسی طرح پھر ترجمے کی طرف جانا ہے، تفسیر کی طرف جانا ہے، وہ بھی ہمیں ان باتوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں اور اللہ سے ہم صحیح دعا کر سکیں۔ اس میں اتنا کم از کم ہونا چاہیے اعراب، عامل، مفرد، مرکب، ضمیر، معرب، مبنی، مضارع، صیغہ، گردان، ثلاثی، مزید فی، اسماء، مشتقات، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مادہ، وزن، تثنیہ، کلمہ اور اقسام، علامات فعل، فعل کی اقسام، اسماء اشارہ قریب، اسماء اشارہ بعید، حروف جارہ، ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ، کلمات استفہام، فعل ماضی کی گردان، ماضی مجہول، ماضی کی اقسام، فعل مضارع مجہول اور معروف 6 ابواب، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا، سین اور صوف کا استعمال، فعل لازم متعدی، حروف نواسب اور جوازم، فعل امر، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم اعلیٰ۔ کم از کم اتنی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم قرآن پاک صحیح اور درست پڑھیں۔ لوگوں ایم اے بھی کر لیتے ہو، ایم اے اسلامیات بھی کر لیتے ہو، مدارسوں میں 8-8 سال بھی گزارتے ہو، لیکن رٹا بازی خدا کے لیے جو میں نے تجوید کے لیے قوانین بولے ہیں اور جو میں نے گرامر کے لیے قوانین بولے ہیں، اگر ایک سٹوڈنٹ کو یہ آ جائیں تو اس کے لیے صرف ایک پارہ ہی توجہ سے پڑھنا کافی ہے، وہ خود قوانین کو اپلائی کرتے ہوئے ہر چیز کا ترجمہ، تفسیر اور وہ خود سمجھ جائے گا، کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہترین، آسان اور سہل طریقہ ہے، ان قوانین پہ عبوری حاصل کرنی چاہیے، اور اچھے مدارسوں میں جیسے ہمارے منہاج القرآن والے ہیں انہوں نے گھر گھر یہ پیغام پہنچا دیا ہے اور اچھے اساتذہ کرام کا انتظام کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بندے اتنا ہو جا کہ تو چلتا پھرتا قرآن ہو، تیرے کردار سے، تیری گفتار سے قرآن نظر آئے، تو خود قرآن ہو، تیرے اندر سے قرآن کی خوشبو آئے، چمک آئے۔ جیسے کہ میں ایک شعر بولتی ہوں، ہر لمحہ ہے مومن کی نئی شان، نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کاریو غفاریو قدسی و جبروت، کاری نظر آئے حقیقت میں تو ہو قرآن۔ تو ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، ہم ایک امتی ہونے کا حق تو ادا کریں، ان کے کہے کو تو مانے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک درست پڑھ لو، اچھا پڑھ لو، آؤ رمضان المبارک میں قرآن پاک کھولو، جس طرح کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا ویسے ہم پڑھنے کے عادی ہو جائیں، محبت سے، آہو پکار سے، تجوید سے، قرات سے، تفسیر سے، اور کو سمجھنے بامانی طریقے سے ہم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں یا نبی
وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا اجر نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا